अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज एक वक्फ़े के बाद, लंबे वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी आखिरी वीडियो के बाद आज तक बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। जैसा कि आखिरी वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसी वीडियोज़ अब आपकी खिदमत में लेकर आऊँ जो ना सिर्फ के मुल्की सियासत के मुतालिक हों बल्कि दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी हों। और उसी सिलसिले में आज हम अपनी दोबारा से सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एक सिचुएशन दुनिया में ऐसी पैदा हो चुकी है कि जिसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ईरान और इसराइल का जो मामला है। ईरान ने इसराइल पर रॉकेट से, मिसाइल से हमला किया। उन्होंने वो इंटरसेप्ट किए। ईरान ने ख़ुद भी ये बात कही है कि उनका मकसद जो था वो दमिश्क में होने वाली अपनी जो उनकी एम्बेसी है उसके ऊपर जो हमला हुआ था उसका जवाब देना था, ना कि एक बड़ी जंग छेड़ने का उनका मकसद था। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हम इस वीडियो में बिलखुसूस ये बात करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया बिलउमूम इस हवाले से किस नौइयत की रिपोर्टिंग कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर आपको किस तरह की चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक गैर ज़िम्मेदार मीडिया है जिसमें सनसनी भी फैलाई जाती है और गलत रिपोर्टिंग भी की जाती है। बल्कि गलत रिपोर्टिंग तो शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बिल्कुल ही बेबुनियाद किस्म की चीज़ें रिपोर्ट करके और व्यूज़ लेने के लिए वो होती हैं। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है। काबिल गौर बात यह है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, मैं पीटीवी की बात नहीं कर रहा, जो बाकी चैनल्स हैं, प्राइवेट मीडिया जितना भी है, जिसमें जियो टीवी है, समा टीवी है, ARY है, दुनिया टीवी है, 24 न्यूज़ है, बेशुमार चैनल्स हैं, उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है, ज़ाहिर है इन तमाम चैनल्स के सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं। अब वो किस नौइयत की खबरें लिखते हैं, यानी जो उनके थंबनेल्स होते हैं वो किस नौइयत के होते हैं। आपको जो थंबनेल देखने को मिले होंगे, बल्कि अब भी मिल रहे होंगे, वो इस तरह के हैं कि इसराइल तबाह, ईरान ने सत्यानाश कर दिया, ईरान के साथ और ताकतें भी शामिल हो गईं, अमेरिका फंस गया, इसराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। ये इस नौइयत के थंबनेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये किन की तरफ से आपको मिलते हैं? अक्सरियत उन मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से। उनके जो सोशल मीडिया और जो यूट्यूब चैनल्स के जो थंबनेल्स हैं वो इस नौइयत के होते हैं। और इल्ज़ाम सोशल मीडिया के ऊपर ये है कि ये गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं। खैर, ये तो एक बुनियादी बात थी। इसराइल और ईरान का मसला क्या है, ये एक डिटेल्ड गुफ्तगू वाला टॉपिक है। इस वीडियो में मैं इसकी तो ऊपर नहीं जा रहा। मैं आपको इसका एक उमूमी जायज़ा आपके सामने रख देता हूँ, चूँकि अब सिचुएशन ना सिर्फ वाज़ेह हो गई है बल्कि तकरीबन सेटल डाउन होने की तरफ जा रही है। अच्छा, ये हमला दरअसल हुआ इस वजह से कि जो दमिश्क में यानी कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के अंदर जो एम्बेसी है ईरान की, उसके ऊपर कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले इसराइल की तरफ से हमला किया गया। F-35 उनके अमेरिका के जहाज़ हैं और F-35 जहाज़ ज़ाहिर है इसराइल के पास हैं। उन्होंने उनके ज़रिए वो हमला किया और ईरान ने उसी वक्त ये कह दिया था कि हम इसका जवाब देंगे, बदला लेंगे। अब ईरान ने जिस तरह का जवाब दिया है उससे ना तो ईरान की ये नीयत थी कि वो
ایک بڑے پیمانے پہ جانی یا اس طرح کا نقصان اسرائیل کا ہو، بلکہ وہ صرف اپنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیٹرنس، یعنی صلاحیت، جواب دینے کی صلاحیت، حملہ کرنے کی صلاحیت، اس کا اظہار ایران نے کیا۔ اور اس اظہار میں مختلف خبریں ہیں کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے، لیکن اسرائیل کی اپنے جو میڈیا ہے، ایون جو امریکن میڈیا ہے، اس کے اندر سے بھی یہ خبریں اب تو واضح ہو گئی ہیں کہ اگر مطلب کافی حد تک ایران نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب اس کے اندر کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر نا ایک اس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں، وہ انہوں نے ایک ان کی سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ باہر سے آنے والے جو حملے ہیں، یہ جو میزائلز ہیں، یا اگر فرض کیجئے ہوائی حملہ ہو جائے جہازوں کے ذریعے، تو اس کو وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کی صلاحیت موجود ہے۔ مگر وہاں شاید ان کی انٹرسیپشن اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئی، اور آخر کار جو امریکہ کا اس ایریے کے اندر جو بحری بیڑا موجود تھا، وہاں سے انہوں نے اس کو ایرانی جو حملہ تھا، جو میزائلز تھے، ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور وہ کوئی بڑا اس طرح کا جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا۔ بہرحال ایران کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے وہ بیس جس کے اوپر F-35 کھڑے تھے، وہاں پر انہوں نے حملہ نہ صرف یہ کہ کیا، بلکہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ ایران کا کلیم ہے۔ خیر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، انٹرنیشنل معاملات کے اندر جنگ کی نوعیت یہ ایک مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 1970 کی دہائی کے آخری جو پیریڈ تھا، سن 78 اور اس کے بعد کا، اور خاص کر سن 80 کی دہائی کے اندر جو جنگ افغانستان میں ہوئی، جو اس کی وجہ یہ تھی کہ روس نے اس پہ حملہ کر دیا تھا، تو وہاں پر ایک لفظ استعمال، ایک ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی تھی، کولڈ وار۔ کولڈ وار کا مطلب کیا تھا کہ براہ راست امریکہ یا روس ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں یہ دو بڑے پولز تھے، یعنی دو طاقتوں کے مراکز تھے۔ تو کولڈ وار، اچھا کولڈ وار بھی ایک ہے۔ اب یہ اس کو پھر اس کے بعد جب افغانستان کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا، امریکہ نے کیا، تو انہوں نے وہاں پہ لفظ استعمال کیا تھا ہاٹ پرسوٹ۔ ہاٹ پرسوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ حملہ۔ اور وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ سن 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد، جیسے افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا، تو یہ تو جنگ کی ایک دو اقسام میں نے آپ کو بنیادی بڑی بتائیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے سیدھی جنگ کر دی جائے، دو ملک آپس میں لڑ پڑیں، جیسے آج کل یوکرین اور روس کی ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے رہ کے، اور وہ یعنی پراکسی وار جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر اور بھی بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، چونکہ ٹیکنالوجی بہت آ چکی ہے۔ تو بعض اوقات ممالک جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی صلاحیت، ان کی جنگی صلاحیت کا اظہار وہ کرتے ہیں تاکہ جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کس حد تک ان کو جواب دینے کی یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے جو بیلنس ہے ان کی طاقت کا، فوجی طاقت کا، تو وہ تو اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی ایڈوانسڈ ہے۔ دوسری طرف ایران کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے پاسداران انقلاب، جو ان کی ایک مین فوج ہے، ان کی تعداد ایک طرف، لیکن ان کی جو ادروائز جو ٹرینڈ، جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، ایک NCC ایک ٹریننگ کورس ہوا کرتا تھا۔ NCC کیا تھا؟ نیشنل کیڈٹ کور۔ وہ ایک نیم فوجی قسم کی ٹریننگ تھی۔ وہ نیم فوجی میں آپ کو یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ نیم فوجی اس لیے کیونکہ وہ 2 سے 2.5 مہینے کا وہ ٹوٹل ہوتا تھا۔ وہ اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس میں وہ، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو فوج کی مدد کے لیے جو بے شمار جو سویلینز ہیں، وہ ان میں سے ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ اس قابل ہو
کہ وہ اس کا اپنی مین فوج کا وہ مدد کر سکے جنگی صورتحال کے اندر. ظاہر ہے پاکستان نے تو ہندوستان کے حوالے سے یہ NCC بنائی تھی، مگر اسی طریقے سے جیسے پاسدارانہ انقلاب وہاں پہ ایران میں ہیں، ان کے علاوہ جو ان کی ریزرو فورس ہے وہ اگر آپ شامل کر لیں تو وہ 20 لاکھ بنتی ہے. ایران کی ٹیکنالوجی شاید اتنی پاورفل ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی بہرحال تعداد بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. ایرانی ایک قوم، صدیوں سے وہ ایک قوم ہے، یعنی وہ ون نیشن والا ان کے اندر یہ معاملہ ہے. وہ ایرانی نسل ہی ایک الگ سے وہ پورا ایک ان کا سلسلہ ہے. یعنی جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ترویج اسلام ہو رہی تھی، اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، تو اس میں ایران فوری طور پر ایران کو فتح کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور وہ پھر سارا سلسلہ. اچھا، اب ایران کا معاملہ کیا ہے؟ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران بنیادی طور پر جو شیعہ مکتب ہے اس کا وہ مرکز و محور ہے. اب وہ جو پورا ریجن اگر آپ اس کو غور کریں، کیونکہ یہ ریجن کی بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ چار جگہوں سے ایران نے حملہ کیا ہے. اب اس کے بالکل ساتھ ایک طرف عراق ہے. اب عراق جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کربلا وہاں پہ موجود ہے، اور جو شیعہ پاپولیشن ہے عراق میں، شیعہ اور سنی کی جو ریشو ہے وہ بہت کلوز ہے، یعنی وہ 50-50 کے قریب ہے سلسلہ، بلکہ شاید شیعہ کی تعداد شاید زیادہ ہو. اسی طریقے سے پھر آگے شام ہے، وہاں پر بھی شیعہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. حزب اللہ جو ہے، حزب اللہ ایران کا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جنگی ونگ ہے جو شیعہ نقطہ نظر کے حامل ہیں. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ عرصہ پہلے بھی ایک اس طرح کی کارروائی کی تھی. تو خیر، اب 4 جگہوں سے جو حملہ ہونا ہے، مقصد یہ نہ ایران کا تھا، تو نہ ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی بہت بڑی تباہی مچا دینی تھی. مقصد ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی صلاحیت دکھا دی کہ اسرائیل کے گرد و نواح سے 4 ممالک سے انہوں نے اپنے جو میزائلز تھے اور جو بھی ان کے اسلحہ تھا اس کے ذریعے انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا. جہاں تک تعلق ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، بہت ایڈوانسڈ ہے. ان کی جو ویپن کوالٹی ہے وہ بہت ہائی ہے. اس سے بڑھ کے امریکہ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. اچھا، اب یہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو ایران نے ساتھ ہی ساتھ بہت زبردست موو کر کے انہوں نے پہلے وہ جو ڈپلومیٹیکلی انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر لیا تھا. کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ حق حاصل رکھتے ہیں کہ اگر ہماری ایمبیسی کے اوپر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر، فرض کیجئے پاکستان میں اگر ایران کی ایمبیسی ہے یا فرانس کی ایمبیسی ہے، امریکہ کی ایمبیسی ہے، تو وہ جو ایمبیسی ہے، وہ علاقہ جو ہے، ایون جو ان کی گاڑیاں ہیں، وہ ڈپلومیٹکلی وہ امریکہ کے یا جس بھی ملک کی وہ ہے، ایران کی ہے، مصر کی ہے، جس کی بھی، وہ ان کی ٹیریٹری سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو لہٰذا ایران نے یہ کہہ دیا تھا 10-12 دن پہلے کہ ہم اپنی جو وہاں پہ حملہ ہوا تھا دمشق کے اندر، اس میں ان کے یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے کچھ جنرلز بھی، 1-2 جنرلز جو تھے وہ بھی اس میں مارے گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. انہوں نے بہرحال جواب دیا. اسرائیل نے فوری طور پر ایک اقوام متحدہ کو اپروچ کیا اور کوشش کی کہ وہاں سے کچھ معاملہ آگے چل سکے اور رک جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے نہ صرف ان کی کھل کے حمایت کی ہے، بلکہ یہاں پہ ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ جو ان کے فورن آفس، جو امریکہ کا جو فورن آفس ہے، اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کل جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے ایک طرح سے کہہ ہی دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اب اس حملے کا دوبارہ سے جواب نہ دے. یعنی حملہ، اس کا جواب، اس حملے کا پھر ایک اور حملے کی صورت میں جواب، تو یہ سلسلہ آگے نہ چلے. اب آیا اسرائیل اس کو یہاں پہ رک جاتا ہے یا نہیں رکتا، یہ بات ابھی واضح نہیں ہے. قرائن تو یہی بتاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو سچویشن، ابھی الیکشن بھی وہاں پہ آنے والے ہیں،
اور جو وہاں ان کا جو انٹرنل جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں نیتن یاہو جو ان کے وزیر اعظم ہیں ان کی سچویشن بہت کمزور ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ غزہ والا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک جنگی کابینہ بنائی تھی، اور وہ جنگی کابینہ پھر تقریباً میں خیال تین مہینے کے بعد وہ جنگی کابینہ ختم ہو گئی تھی. جنگی کابینہ کیا ہوتی ہے؟ جنگی کابینہ سے مراد یہ تھی ان کی کہ انہوں نے تمام پارٹیز کو، چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز تھیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی تھے، وہ سب کو ان کو اس کیبنٹ میں وہ شامل کر لیا تھا. اب نیتن یاہو صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کا ان کا معاملہ ہے، اور وہ یقیناً چاہیں گے کہ وہ الیکشن وہاں سے جیتیں. ان کی انٹرنل پالیٹکس اب یہیں پہ پھر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے، کہ امریکہ میں بھی نومبر میں انتخابات آنے والے ہیں. جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں وہ بہت کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، مگر اب امریکہ کے اندر بھی ایک سینس پائی جاتی ہے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں میں پائی جاتی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس، یعنی دیکھیں نا کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے وہ تو بنیادی طور پہ ٹیکس پیئر کی وجہ سے چلتی ہے. تو ٹیکس پیئر الٹیمیٹلی ووٹر ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ انٹرنیشنل جنگوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں آپ جب جا رہے ہیں، یہ امریکہ کے اندر یہ سینٹیمنٹ بہت بڑی تعداد میں لوگوں میں موجود ہے کہ وہ ہمارے پیسے سے آپ جنگیں کرتے ہیں اور جنگوں میں سپورٹ کرتے ہیں تو پیسہ ضائع ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک میزائل جس نے الٹیمیٹلی وہ انٹرسیپٹ کیا ان کے ایرانی میزائلز کو، اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ $65 ملین کا ایک میزائل ہے، $65 ملین کا ایک میزائل. اب وہ انہوں نے فائر کیے، اور وہ فائر ہوئے ہیں امریکہ کے شپس کی طرف سے، یعنی جو ان کا بحری بیڑا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے $65 ملین کا اگر ایک میزائل جاتا ہے تو اخراجات تو بہت زیادہ ہو. ظاہر ہے امریکہ کے اندر بھی اب اکانومی، دنیا بھر میں یہ ریسیشن ہے، مگر امریکہ اس کا بہت بڑا بذات خود اس سے متاثر ہو چکا ہے. اب آگے کی سیاست کس طرف رخ اختیار کرتی ہے؟ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایک ہیجانی کیفیت، ایک جذباتی کیفیت پیدا کر کے تو ووٹ لینے کے لیے وہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو اب یہ بھی شاید ممکن ہے کہ اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ ظاہر ہے ان کے لیے عزیمت تو ہے، یہ ان کے لیے یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ ان کا دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہمارے ہاں ایک مثال موجود ہے کہ کسی کے صحن سے نا سانپ گزر گیا تو وہ بندہ رونا شروع کر دیا، اس نے بڑا دھاڑے مار رہا تھا. تو وہ کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا سانپ گزر گیا. اس نے کہا سانپ گزر گیا، آیا تھا گزر گیا، تمہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ بات نہیں ہے، رستہ بن گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پرسیپشن تھی نا کہ اسرائیل کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، تو ایران نے دراصل اس پرسیپشن کو ڈیمیج کیا ہے، بلکہ ٹارنش کیا ہے. تو اس میں تو کوئی اب شک نہیں رہ گیا کہ انہوں نے، ایران نے جو اپنا آبجیکٹو تھا وہ بظاہر تو وہ حاصل کر لیا. اب آگے جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک ابھی تک کی صورتحال ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کوئی اوپن شاید جنگ کی طرف معاملات نہ جائیں، کہ کوئی دنیا شاید اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. دنیا بھر میں اب دنیا الگ الگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑ کے اقوام کے جو مفادات ہیں. مثال کے طور پہ اب چین جو ہے، چین کی انویسٹمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ ہو چکی ہے ایران کے اندر، اور چین ظاہر ہے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ اتنی کھلم کھلا ہو جائے کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. اسی طریقے سے روس نے بھی اس میں بہت ہی ایک لحاظ سے کھل کے بات کی ہے اس ساری سچویشن کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو یوکرین والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے یورپ کے اندر آلریڈی بہت زیادہ مسائل ہیں، خاص کر مہنگائی کا وہاں پہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ تیل کی سپلائز کا مسئلہ ہے. اور اگر یہ معاملہ جنگ والا، فرض کیجئے اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈی ایسکیلیٹ نہیں ہوتا اور جنگ اوپن جنگ کی طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، تو جو آئل سپلائیز ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایران کے ساتھ عراق ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب ہے، پھر یہ سارا ریجن ہے، لبنان ہے، اور یہ سارے ممالک ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ آتا ہے. تو یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تو یہی ہیں، اور نیچے پھر افریقن وہ بیلٹ آ جاتی ہے. تو وہ جو اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو جو روٹ ہے اس کا
جو سپلائز کا روٹ ہے سمندروں کے ذریعے، وہ تو بڑی بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ آئل پرائسز، اور دنیا اس وقت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی جائیں. لیکن ابھی بھی یہ کہنا حتمی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ آیا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں امن ہو. ناظرین کرام، اب گزارش یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے، بلکہ آنے والی ویڈیوز، اس میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں رکھوں گا کہ اسرائیل کی جو اکنامک سچویشن، اسرائیل کی جو جنگی سچویشن، کیونکہ جنگی سچویشن جو ہے وہ اکنامک سچویشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کیسی ہے، کیسے ان کے دنیا بھر میں کہاں کس طریقے سے، یعنی ان کے اتنی مضبوط سچویشن ہے کہ وہ دنیا بھر میں وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف سن 80 کی دہائی سے ایران جو ہے وہ سینکشنز کے اندر ہے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ انہوں نے ان کے ہاں بہت ساری چیزیں، آپ ظاہر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ترقی بھی ہوئی، ٹرینز بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، بلڈنگز بھی ہیں، روزگار بھی چل رہا ہے. تو ایران نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو کیا، اور کیسے یہ ممکن ہوا کہ ان کی جو میسائل جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ آج کھلم کھلا انہوں نے اسرائیل جیسی بڑی طاقت کو چیلنج کر دیا. اس میں ہمسایہ ہونے کے حوالے سے پاکستان، ظاہر ہے ایران ہمارا نہ صرف پڑوسی ملک ہے بلکہ ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے. تو ہمارا اس میں کیا، فارن آفس نے تو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، لیکن ایک لارجر پکچر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہرحال ہمیں ایک ڈپلومیسی کی ایک ضرورت تو بہرحال پڑے گی. تو ان ساری باتوں پہ انشاءاللہ ایک سیریز لے کے آتے ہیں. کل سے، یعنی اس ویڈیو کے بعد سے جو آپ کو ویڈیوز ملے گی، اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 ایسی ویڈیوز ڈیٹیل سے بنائیں کہ جس کے اندر آپ کو اس سچویشن کے حوالے سے دونوں ممالک کی اپنی، اور دونوں ممالک کے ساتھ جو الائیڈ، بہت کلوزلی الائیڈ ممالک ہیں، ان کی جو فائنینشیل اور جو ان کی جنگی مہارت ہے، طاقت ہے، اس کی سچویشن آپ کے سامنے رکھیں. چینل کو لائک کر دیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے، کامنٹس ضرور دیجئے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.